सितंबर 1957 की सुनहरी सहर थी, जब ज़माना पूर के एक पुराने कस्बे में धूप बहुत हल्की और नर्म थी। हवेली के खुले आंगन में लगे पुराने गुलाब के दरख्त चमक रहे थे और छोटी चिड़ियाँ वहाँ बैठे पत्थर के पानी के बर्तन पर चहचहा रही थीं। बेगम ज़ुबैदा हशमत ने इस खुशगवार शाम को ही अपनी मेहमान नवाजी और चाय के लिए चुना था। उनका हमेशा से ये कहना था कि सितंबर के आखिरी हफ्ते की शामें कस्बे में सुकून लाती हैं, और इस बार भी उनके लिए ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही थी। बेगम ज़ुबैदा की हवेली ज़मानापुर की सबसे खूबसूरत और तारीखी इमारतों में से एक थी। पुरानी मिट्टी और पक्की ईंटों से बनी इस हवेली के दरोदीवार पर चंबेली की बेलें इस तरह लिपटी थी जैसे उन्होंने हवेली को एक नर्म हसीन चादर में लपेट दिया हो। इस हवेली के आंगन के एक तरफ तो घने दरख्तों की बाढ़ से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ जरा परेशान कुन हद तक एक ऊंची पुरानी दीवार से जुदा था, जो उन्हें उनके हमसाए खान बहादुर सरफराज की ज़मीनों से अलग करती थी। बेगम ज़ुबैदा अपनी शादी के बाद से पिछले 30 साल से इस हवेली में ही रह रही थी और पिछले 8 साल से अपने शौहर के इंतकाल के बाद वो यहाँ अकेली थी। उन्होंने इतने सालों में कभी भी अपनी इस शाम की चाय की तरतीब को तब्दील नहीं किया, जिसे कस्बे के लोग एक रिवायत की तरह देखते थे। आंगन के ठंडे फर्श पर 4 छोटी मेज़ें लगाई गई थीं, जिन पर बेगम ज़ुबैदा की अम्मी के हाथ का बुना हुआ रंगीन कपड़ा और उनकी दादी के ज़माने की चांदी के बर्तन सजाए गए थे। किचन की खिड़की से ताज़ा बनी हुई सूजी के हलवे और बेसन के खस्ता लड्डुओं की महक इस तरह आंगन में फैल रही थी जैसे कोई खुशबूदार वादा हो जो पूरा होने से पहले ही दिल को सुरूर दे रहा हो। हवेली की जवान मुलाजमा कनीस सुबह 10 बजे से ही चूल्हे के पास बैठी तैयारियों में मशगूल थी। उसके हाथ के बने बेहतरीन लड्डू, जो सुनहरे और नर्म थे, बड़ी मेज के बिल्कुल दरमियान में एक चांदी की थाली में रखे हुए थे। उस थाली के दोनों तरफ मिट्टी की 2 मटकियां थीं। एक में आम घरों जैसा सेब का मुरब्बा था, जो हर आने वाले मेहमान के लिए खुला था, जबकि दूसरी मटकी, जो काफ़ी छोटी थी और बेगम ज़ुबैदा की कुर्सी के बिल्कुल पास रखी थी, उसमें खास किशमिश और ज़ाफ़रान का खमीरा था, जो उनकी खादमाए खास कनीस फ़ातिमा हर महीने बेगम साहिबा के कमज़ोर हाजमे की और तबीयत के लिए खुद अपने हाथों से बनाती थी। दादी बिल्किस ठीक दोपहर के 3 बजे हवेली के आंगन में दाखिल हुईं, जो उनकी सदियों पुरानी आदत थी। ना तो इतना पहले आती कि कोई उन्हें उतावला समझे और ना ही इतना लेट कि लगे कि उन्हें परवाह ही नहीं। ये एक ऐसी समझदाराना आदत थी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई दहाइयों में इस तरह अपना ली थी कि अब उन पर कोई सोच विचार नहीं करना पड़ता था। उन्होंने आंगन के एक कोने में लगे नीम के दरख्त के ठंडे साए में अपनी मखसूस कुर्सी संभाली, जहाँ से वो बिना किसी परवाज़े किए पूरे आंगन और मेहमानों पर गहरी नज़र रख सकती थीं। उन्होंने अपने थैले से सफ़ेद ऊन का गोला और सलाइयाँ निकालीं, जो वो कस्बे की मस्जिद के बच्चों के लिए सर्दियों की जोड़ियाँ बुन रही थीं, और अपनी गहरी नीली आंखों को आंगन में आने वाले हर शख्स पर हल्के से घुमाया। उन्होंने हर छोटी से छोटी हरकत को अपने जहन में बिना किसी शोर के कैटलॉग करना शुरू कर दिया।
اوپر اوپر سے دیکھنے پر یہ ایک بہت ہی عام اور حسین محفل تھی، جیسے زمان پور کے لوگ پچھلے کئی سالوں سے بیگم زبیدہ کے آنگن میں دیکھتے آ رہے تھے۔ بس چھوٹے موٹے دوستوں کی تبدیلی ہوتی تھی۔ خان بہادر سرفراز آنگن کے آخری کونے میں لگی دھوپ گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ ان کی لمبی مونچھیں اس غصے سے پھڑک رہی تھیں جو انہیں ہمیشہ اس وقت آتا تھا جب وہ اپنے ہمسائے کی دیوار کو دیکھتے تھے۔ وہ سچ تو یہ تھا کہ یہاں آنا ہی نہیں چاہتے تھے، پر جیسا کہ انہوں نے آتے ہی دادی بلقیس کے پاس بیٹھ کر دھیمی آواز میں شکایت کی، ان کی باجی نے سخت ضد کی تھی کہ اگر انہوں نے حویلی کا بلاوا رد کیا تو پورے قصبے میں بہت بری بات پھیلائیں گی اور خاندان کی عزت پر بات آ جائے گی۔ بیگم سکینہ فینوک، جو بیگم زبیدہ کی بچپن کے زمانے کی سب سے پرانی سہیلی تھی اور خود بھی پچھلے 15 سال سے بیوہ تھیں، آنگن کے شامیانے کے نیچے بیٹھے ہاتھ والے پنکھے سے خود کو ہوا دے رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک سنجیدہ اور خاموشی سی بوریت تھی، پر دادی بلقیس نے دھیان دیا کہ یہ بوریت ان کی آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ سکینہ میں ہمیشہ سے یہ سلسلہ رہا تھا کہ وہ اوپر سے بالکل پرسکون دکھتی تھیں، جبکہ ان کے ذہن میں بہت کچھ اور ہی چل رہا ہوتا تھا۔ دادی بلقیس پرائیویٹلی ان کے اس چالاکی کی قدر کرتی تھیں، پر ساتھ ہی ساتھ ان پر پورا بھروسہ بھی نہیں کرتی تھیں۔ کنیز فاطمہ، جو پچھلے 11 سال سے بیگم زبیدہ کی خادمہ خاص اور ہمراز بنی ہوئی تھی، میزوں کے درمیان اس طرح خاموشی سے صلاحیت سے گھوم رہی تھی جیسے اس نے خود کو یادگار بنانے کی بجائے فائدہ مند بنانا سیکھ لیا ہو۔ وہ پانی کے کٹورے بھر رہی تھی، کہیں کرسی سیدھی کر رہی تھی اور کہیں آنے والے دوستوں کو دھیمی آواز میں خوش آمدید کہہ رہی تھی، ہمیشہ ٹھیک اس جگہ جہاں اس کی ضرورت ہوتی تھی، پر کبھی بھی اس طرح نہیں کہ اسے کوئی غور سے دیکھے۔ اور جوان ملازمہ کنیز کچن سے نمکین پراٹھے اور کچوریاں اس طرح خوف زدہ اور سنبھال کر لا رہی تھیں جیسے اسے پورا یقین ہو کہ اس پر بہت سخت نظر رکھی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ پچھلے مہینے حویلی سے غائب ہونے والی سونے کی بالی کا وہ افسوسناک معاملہ تھا جس پر اس پر شک کیا گیا تھا۔ جوان ملازمہ کنیز بھی آنگن میں چکر لگا رہی تھی کہ انہی لمحات میں کامران حشمت وہاں پہنچا۔ کامران بیگم زبیدہ کا صغیرہ بھتیجا تھا اور ان کے مرے ہوئے شوہر کے خاندان کا آخری چشم و چراغ تھا۔ وہ قصبے میں ایک ایسے نئے زمانے کی موٹر کار میں آیا جس نے آتے ہی اتنا شور مچایا کہ پورا زمان پور کے بڑے بوڑھے اس آواز کو سن کر ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کامران نے بڑی صحابت اور فرما برداری سے اپنی تایہ زاد امی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا لی اور چاندی کے بڑے چائے دان کے پاس رکھی کرسی پر پورے اعتماد سے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اس جوان مرد کا بے فکر سکون تھا جو سمجھتا تھا کہ حویلی کی یہ تمام عیاشیاں آخر کار اس کی ہیں۔ سب سے آخر میں آنے والی مہمان بیگم فرحت کیتھکارٹ تھیں، جو نرم مزاج اور تھوڑی بھاری بھرکم خنثی 60 سال کی خاتون تھیں۔ وہ اس مہینے مسجد کے مولوی صاحب کے گھر بطور مہمان ٹھہری ہوئی تھیں اور پورے قصبے میں اپنی چڑیاں پالنے کے شوق ہر چھوٹی بات پر دلچسپ گفتگو کرنے اور ہر بات کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملانے کی عادت کی وجہ سے جانی جاتی تھیں۔ انہوں نے آنگن کے کھلے دروازے کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہی سکون کی ایک گہری سانس لی، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ یہ کرسی ان کے لیے لگائی ہی نہیں گئی تھی۔
زبیدہ میری جان، تم ذرا دیوار کے پاس دھوپ میں بیٹھو۔ انہی لمحات میں کنیز فاطمہ نے بیگم زبیدہ کے کندھے کو نرمی سے چھوتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اس کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی اگر میری وجہ سے تمہیں سرد مزاج بخار ہو گیا۔ اور بیگم زبیدہ نے اس عادت کے تحت جو انہیں سالوں سے لاڈ پیار اٹھانے کی وجہ سے پڑ گئی تھی، بنا کسی اعتراض کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ اٹھیں اور خان بہادر سرفراز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں، جس سے ان کی اپنی مخصوص کرسی اور اس کے پاس رکھی کشمش اور زعفران کے خمیرے کی چھوٹی مٹکی بالکل خالی رہ گئی۔ بیگم فرحت، جو 1-2 منٹ بعد وہاں پہنچی تھیں، انہوں نے کھڑکی کے پاس اس نرم کرسی کو خالی دیکھا تو بنا کسی سوچ بچار کے وہاں بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے ساتھ بیٹھے لوگوں سے کہا کہ انہیں اس پنجابی آنگن کا نظارہ بہت پسند ہے، اور بیگم زبیدہ کے گلاب اس سال بہت حسین کھلے ہیں۔ شام کی چائے کا سلسلہ اسی طرح شروع ہوا جیسے ایسے قصبوں میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ مسجد کی چھت کے چندے کی باتیں، نئے مولوی صاحب کے بہت لمبے بیان، کوئلے اور گندم کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، آخرکار خان بہادر سرفراز اور بیگم زبیدہ کی زمینوں کی اس اونچی دیوار کا ذکر، جسے بیگم سکینہ نے بہت چالاکی سے چھیڑا، حالانکہ دادی بلقیس کے خیال میں یہ ان کی چالاکی سے زیادہ ان کی بری عادت تھی۔ گرم کچوریاں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہی تھیں، مربع بڑی دریا دلی سے رکھے ہوئے پراٹھوں پر لگایا جا رہا تھا، اور ملازمہ کنیز اس طرح خوف زدہ ہو کر چاندی کے برتن سے چائے اندھیل رہی تھی جیسے اس کا پورا دھیان صرف اس بات پر ہو کہ بیگم صاحبہ کے رنگین کپڑے پر ایک بھی قطرہ نہ گرے۔ اسی دوران بیگم فرحت کے ہاتھ بنا کسی دھیان کے آس پاس رکھی ہوئی سب سے چھوٹی مٹکی کی طرف گیا، جو بیگم زبیدہ کا مخصوص خمیرہ تھا۔ وہ خمیرہ جو عام طور پر کسی مہمان کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ نے اسے اپنے پراٹھے پر لگایا اور اس کے لاجواب ذائقے کی تعریف کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا انہیں اس کی ریسیپی مل سکتی ہے۔ انہوں نے ابھی خمیرے کو 2 نوالے ہی کھائے تھے کہ اچانک ان کا ہاتھ بہت تیزی اور تکلیف سے ان کے سینے پر چلا گیا۔ فرحت! بیگم زبیدہ اپنی کرسی سے خوف کے مارے آدھی کھڑی ہو گئیں۔ بیگم فرحت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ان کے منہ سے ایک ایسی عجیب اور خوفناک آواز نکلی جیسے انہیں اچانک کوئی بہت ضروری بات یاد آئی ہو، اور اس تکلیف دہ لمحے میں اب کچھ کہنا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا پیالہ چھوٹا اور آنگن کے ٹھنڈے فرش پر ٹوٹ کر بکھر گیا، جس کی آواز اس کے اچانک پھیلنے والی خاموشی میں بہت دور تک گونجی۔ اس سے پہلے کہ خان بہادر سرفراز، جو اپنی عمر اور بھاری جسم کے باوجود بہت تیزی سے ان کی طرف لپکے ان تک پہنچتے، بیگم فرحت بالکل چپ چاپ اور نرم ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھیں ترچھی ہو کر فرش پر گر گئیں، اور ان کے چہرے کا رنگ پرانی موم بتی کی طرح پیلا ہو گیا۔ حکیم صاحب، جنہیں ملازمہ کنیز نے پوری جان سے بھاگ کر بلایا تھا، 15 منٹ کے اندر حویلی پہنچے۔ انہوں نے بہت باریک بینی سے معائنہ کرنے کے بعد دھیمی آواز میں کہا کہ بیچاری بیگم فرحت کا دل، جو کہ پہلے ہی بہت کمزور تھا، اور اس پر قصبے کے لوگوں کو ہمیشہ سے شک تھا، اس شام کی گہری گفتگو اور بھاری کھانے کی وجہ سے اچانک جواب دے گیا۔ انہوں نے اپنا تھیلا سمیٹتے ہوئے کہا کہ یہ ایک افسوسناک معاملہ ہے، پر اس عمر میں ایسی باتیں عام ہیں۔ دادی بلقیس اس وقت بھی اور اس کے کافی دیر بعد تک بالکل خاموش رہی۔
انہوں نے بس ایک گہری اور سوچ بچار والی نظر فرش پر ٹوٹتے پیالے پر ڈالی، پھر اس زعفرانی خمیری کی چھوٹی مٹکی کو دیکھا جو اب بالکل خالی تھی اور اکیلی کرسی کے پاس رکھی تھی، اور پھر اس کرسی پر دھیان دیا جہاں زمان پور کی حویلی کی قوانین کے مطابق بیگم فرحت کی بجائے کسی اور کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے دوبارہ سفید اون کی سلائیاں چلانا شروع کر دیں، حالانکہ ان کے ہاتھ جو ہمیشہ بنا رکے چلتے تھے اس بار ذرا آہستہ چل رہے تھے۔ اگلے دن صبح تک بیگم فرحت کی اچانک موت کی خبر زمان پور کی گلیوں اور دکانوں پر اس طرح پھیل چکی تھی جیسے پہاڑ سے گرتا ہوا برف کا گولا مزید برف سمیٹتا جاتا ہے۔ حویلی کے باہر اور سبزی کی دکانوں پر ہر کوئی ایک ہی بات پر راضی تھا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ بیچاری نے زیادہ تکلیف نہیں اٹھائی۔ ان کا دل سالوں سے کمزور تھا، اور آخرکار ایسی باتیں خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جن پر انسان کا کوئی زیادہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ مگر دادی بلقیس نے وہ پوری رات بہت ہی بے چینی میں گزاری تھی۔ انہوں نے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے ایک ایسی چھوٹی سی بات پر غور کیا تھا جو ان کے ذہن میں کسی عام سلسلے کی طرح بیٹھ رہی تھی، اور وہ چیز تھی ایک چاندی کا چمچ۔ انہوں نے دھیان دیا کہ جب حکیم صاحب آنگن میں بیچاری فرحت کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک چھوٹا چاندی کا چمچ بیگم زبیدہ کی مخصوص کرسی کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ یہ اس چمچ کو اس زعفرانی خمیرے کی چھوٹی مٹکی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ دادی بلقیس نے اگلے دن کپڑے بدلتے ہوئے سوچا کہ یہ ایک ایسی چھوٹی سی بات ہے جس کا عام طور پر کوئی مطلب نہیں ہوتا، پر اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کا بہت گہرا مطلب نکل سکتا ہے۔ بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس چمچ کو آخر میں کس نے تھاما تھا، کیوں تھاما تھا اور کس جلدی میں وہاں رکھ دیا تھا۔ اسی دوپہر دادی بلقیس بیگم زبیدہ کے پاس ان کی طبیعت پوچھنے کے بہانے حویلی گئیں۔ بیگم زبیدہ اپنے کمرے میں بہت ہی کمزور اور پریشان حال بیٹھی تھیں۔ موسم نرم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے کندھوں پر ایک بھاری چادر لپیٹ رکھی تھی۔ بلقیس، تم بہت اچھی ہو جو چلی آئی، بیگم زبیدہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ بہت خوفناک تھا، بہت ہی ڈراؤنا۔ بیچاری فرحت میری اپنی حویلی میں میرے ہی میز پر چلی گئی۔ میں تب سے خود سے پوچھ رہی ہوں کہ میں کیا الگ کر سکتی تھی۔ تم تو اسے سالوں سے جانتی ہو، جب تم اسکول میں لڑکیاں تھیں۔ وہ اس مہینے مولوی صاحب کے گھر آئی ہوئی تھی تاکہ اکتوبر کے آخری ہفتے اپنے گھر واپس جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے مل سکے۔ بیگم زبیدہ نے پریشانی میں اپنا رومال ہاتھوں میں مروڑا۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ اس مخصوص کرسی پر نہ بیٹھتی، وہ عام طور پر کھڑکی کے پاس نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہاں کی دھوپ اس کے سر میں درد کرتی ہے۔ پتہ نہیں اس شام اس نے وہی کرسی کیوں چنی۔ میرا خیال ہے تم نے اپنی کرسیوں سے کنیز فاطمہ کے کہنے پر دی تھی؟ دادی بلقیس نے اپنی سلائیاں گھماتے ہوئے پوچھا۔ کیا ایسا ہی تھا؟ مجھے اب پوری تفصیل یاد نہیں، سب اتنی تیزی سے ہوا۔ کنیز فاطمہ ہمیشہ میری طبیعت کا بہت فکر کرتی ہے، خدا اس کا بھلا کرے۔ شاید وہ ہوا کے معاملے میں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، کیونکہ مجھے پہلے بھی اس کھڑکی سے ٹھنڈ لگ چکی ہے۔ دادی بلقیس کی سلائیاں ایک پل کے لیے رک گئیں، اور وہ خمیرہ زبیدہ، وہ زعفرانی خمیرہ تو تمہارا اپنا مخصوص تھا، ہے نا؟ میں نے پچھلے اتنے سالوں میں ہماری شام کی چائے پر اسے کبھی کسی مہمان کے سامنے نہیں رکھا ہوا دیکھا۔ بیگم زبیدہ کے چہرے پر سچ میں ایک حیرت آئی، جیسے اس اچانک موت کے ڈر میں انہوں نے اس بات پر غور ہی نہ کیا ہو۔
یہ بہت عجیب بات ہے جو تم نے نوٹ کی۔ ہاں، سالوں پہلے حکیم صاحب نے مجھے عام چینی کھانے سے منع کیا تھا، اس لیے کنیز فاطمہ ہر مہینے حویلی کی دیوار پر لگے خاص انگور اور کشمش سے میرے لیے یہ خمیرہ بناتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ مٹکی اس دن میز کے اس آخری کونے پر کیسے چلی گئی، میری کرسی سے اتنی دور۔ شاید کنیز فاطمہ نے جلدی میں وہاں رکھ دی ہو۔ وہ عام طور پر ایسی غلطی نہیں کرتی۔ میری خوراک اور میری دواؤں کے معاملے میں وہ بہت ہی باریک بین ہے۔ وہ میری طبیعت اور میرے کمزور ہاضمے کو بہت سنجیدہ لیتی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ میری پرواہ کرتی ہے۔ کیا سچ میں ایسا ہی ہے؟ دادی بلقیس نے بہت ہی نرم آواز میں کہا، اور دوبارہ اپنی سفید اون کو بننا شروع کر دیا۔ پر اس نرم چہرے کے پیچھے ان کا ذہن اب بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جب وہ قریب پون گھنٹے بعد حویلی سے نکلی تو ان کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ انہوں نے مسجد کے راستے سے واپس آتے ہوئے سوچا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے بہت ہی دشمنی میں یہ سب کیا ہو۔ کمزور دل کے بوڑھے لوگ کبھی کبھی اچانک چلے ہی جاتے ہیں، خاص طور پر جب محفل کا شور ہو اور کھانا بھاری ہو۔ حکیم صاحب ایک تجربہ کار آدمی تھے اور انہیں کوئی ایسی نشانی نہیں ملی جس سے شک بڑھتا۔ پر پھر بھی ایک مخصوص خمیرہ جو صرف ایک ہی طبیعت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ شام ایک انجان خاتون کی تھالی تک کیسے پہنچا؟ اور ایک کرسی جو خادمہ خاص کے کہنے پر بدلی گئی اور اس کے بدلتے ہی وہاں بیٹھنے والی خاتون کی جان چلی گئی، اور ایک چاندی کا چمچ جو عجیب طریقے سے ایک طباق سے دوسری طباق میں چلا گیا، جیسے کسی نے کچن سے باہر آنے کے بعد اس مٹکی میں کچھ نیا ملایا ہو اور پھر جلدی میں چمچ غلط جگہ رکھ دیا ہو۔ دادی بلقیس نے سوچا کہ پورے قصبے کے لیے ایسی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا بہت آسان ہوتا ہے جب انہیں ایک ایسا جواب مل جائے جس سے کسی کی شام خراب نہ ہو۔ انہوں نے پچھلے سالوں میں مسجد میں نئی چھت کے پیسوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی دیکھا تھا کہ لوگ آسان بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ انہوں نے رات کو گرم دودھ پیتے ہوئے اور ایک پرانی کتاب کا پنا پلٹتے ہوئے طے کر لیا کہ وہ زمان پور کے سکون کو ذرا زور سے ہلا کر رکھیں گی، اس سے پہلے کہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ کہانی کا تیسرا حصہ اب ان درختوں کی دیوار کے جھگڑے پر آتا ہے جو پورے قصبے میں مشہور تھا۔ کسی سے بھی پوچھو، خان بہادر سرفراز اور بیگم زبیدہ نے پچھلے 2 سال سے ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ حویلی کی باؤنڈری پر لگی 6 فٹ اونچی دیوار اور اس کے ساتھ کھڑا انگور اور کشمش کا وہ پرانا درخت تھا جو دیوار کے بالکل ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ دیوار حویلی اور خان بہادر کے گھر کے درمیان تھی، اور سالوں سے سب سمجھتے تھے کہ اس کی دیکھ بھال خان بہادر کی ذمہ داری ہے، جبکہ اس کے انگور بیگم زبیدہ کا حق ہیں۔ جھگڑا تب شروع ہوا جب بیگم زبیدہ کے شوہر کے انتقال کے بعد زمینوں کا معائنہ کرنے کے لیے شہر سے ایک سرکاری افسر آیا۔ اس نے نئے نقشے کے مطابق بتایا کہ دیوار اصل میں خان بہادر سرفراز کے حصے میں 3 فٹ اندر آتی ہے، اور وہ انگور کا درخت جس کے پھل سے بیگم زبیدہ سالوں سے مربع اور خمیرہ بناتی تھیں، وہ قانونی طور پر پورا کا پورا خان بہادر کا ہے۔ خان بہادر نے یہ سنتے ہی غصے میں اس درخت کو کاٹنے کی دھمکی دے دی تھی، اور بیگم زبیدہ نے شہر سے وکیل بلانے کا کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد سے دونوں نے کبھی بات نہیں کی تھی، اور ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی چٹھیاں ملازمہ کنیز کے ہاتھ آتی جاتی تھیں، جو اس جھگڑے سے خود بہت ڈر جاتی تھی۔ دادی بلقیس نے اگلے دن خان بہادر سرفراز کو ان کے آنگن میں اسی دیوار کو غصے سے دیکھتے ہوئے پایا۔
بہت ہی خوفناک معاملہ ہے یہ، خان بہادر نے انہیں آتے ہی دیکھ کر مونچھوں کو پرکھتے ہوئے کہا۔ اسی عورت کی میز پر اس بیچاری فرد کو مرنا تھا۔ اگر آپ میری رائے پوچھیں تو اسے حویلی کا بلاوا قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تو اس انگور کے خمیرے پر بھی بھروسہ نہیں کیا، وہ بہت ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسے چاک رکھا ہے خان بہادر؟ ان دنوں جب آپ کے درمیان جھگڑا نہیں تھا؟ میں پچھلے 2 سال سے اس حویلی کی دیوار کے پاس نہیں آیا، اور نہ ہی میرا ارادہ ہے۔ خدا فرد کی مغفرت کرے، انہوں نے تھوڑی نرم آواز میں کہا، پر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ پورے قصبے میں اکیلی تھیں جو دیوار کے معاملے میں میری بات سمجھتی تھیں۔ انہوں نے مجھے پچھلے مہینے ہی بتایا تھا کہ زبیدہ اس درخت کے معاملے میں ضد کر رہی ہے، اور وہ شہر جانے سے پہلے زبیدہ سے اس بارے میں بات کریں گی۔ یہ بات بہت دلچسپ تھی، اور دادی بلقیس کی سلائیاں اس بار ذرا آہستہ چلیں جب انہوں نے اس پر غور کیا۔ زمانہ پور کی سب سے بڑی پرچون کی دکان، جس پر بیگم سکینہ فینوک کے دور کے رشتہ دار چاچا شفیع پوری روب سے بیٹھتے تھے، پورے قصبے کے لیے خبروں اور افواہوں کا سب سے بڑا مرکز تھی۔ دادی بلقیس اگلے دن صبح وہاں کچھ دکیلی لات اور گھر کا تھوڑا سا سامان لینے کے لیے بہانے سے گئیں، تاکہ وہاں چلنے والی گفتگو کو سن سکیں۔ وہاں پہلے سے ہی بیگم سکینہ فینوک کھڑی تھیں، جو ریشم کے رنگین دھاگوں کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھ رہی تھیں۔ حالانکہ ان دھاگوں میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو انہیں اتنی دیر تک روکے رکھتی۔ بہت ہی اچانک ہوا یہ سب بلقیس، سکینہ نے بنا دھاگوں سے نظر ہٹائے دھیمی آواز میں کہا۔ زبیدہ تو اس صدمے سے بالکل نفال ہو گئی ہے، حالانکہ میں پرائیویٹلی ہمیشہ سے سمجھتی ہوں کہ وہ تھوڑی سی پریشانی پر بھی بہت زیادہ بیمار پڑ جاتی ہے۔ وہ اور فرد دونوں ایسی تھیں، اسکول کے زمانے سے ہی دونوں مشکل دیکھ کر رونا شروع کر دیتی تھیں۔ ہم تینوں جب بھی مضافاتی علاقے کے اس اسکول میں پڑھتے تھے تب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ زبیدہ ہماری اس چھوٹی سی ٹولی میں سب سے خوبصورت تھی۔ فرد بہت ہی نرم اور ہر بات پر ہاں کہنے والی لڑکی تھی، اور میں، خیر، سب مجھے بہت ہوشیار سمجھتے تھے، جس کی ضرورت کسی شادی یا محفل میں تو نہیں ہوتی، پر ہاں، عمر کے اس آخری حصے میں یہ ہوشیاری انسان کے بہت کام آتی ہے۔ دادی بلقیس نے دھیان دیا کہ اس ریمارک میں ایک پرانی تیس تھی جو 40 سال گزرنے کے باوجود بھی بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو بلقیس، سکینہ نے ذرا رک کر آگے کہا، پر ہماری جوان عمر کے دنوں میں حویلی کے مرحوم چودھری حشمت پر ہم تینوں ہی فدا تھیں۔ جس طرح اس عمر میں لڑکیاں نادانی کرتی ہیں، آخر کار چودھری صاحب زبیدہ کے نصیب میں آئے، کیونکہ وہ جو چاہتی تھی اسے مل ہی جاتا تھا۔ وہ ان کی بیوی بنی، سالوں تک اس حویلی میں حکومت کی، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی تمام زمین اور آمدنی کی اکیلی مالک بن گئی۔ ایک ایسی آمدنی جو نہ تو بیچاری فرد کے حصے میں آئی اور نہ ہی مجھے کبھی نصیب ہوئی۔ سکینہ نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، پر ان کی اس ہنسی میں کوئی سچی خوشی نہیں تھی۔ خدا کا اپنا ہی نظام ہے۔ میں نے بھی بعد میں ایک سیدھے سادے زمیندار سے شادی کی اور انہیں بھی دفن کر دیا، اور اب ہم تینوں بیوائیں ہر تھرسڈے بیگم زبیدہ کی چائے پر اس طرح ملتے ہیں جیسے 1898 کا وہ زمانہ ہمارے درمیان کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ دادی بلقیس نے اس پرانی دشمنی کو بہت ہی خاموشی سے اپنے ذہن میں رکھ لیا، پر جب وہ دکان کے کاؤنٹر کی طرف بڑھیں تو انہیں بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ 40 سال پرانی کوئی جلن اس عمر میں اچانک زعفرانی خمیرے کے اندر زہر بن کر نکال سکتی ہے۔
لوگ ایسی باتوں کو عام طور پر باتوں میں زندہ رکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی بوڑھی عمر میں کچھ باتیں کرنے کو ہوں، بالکل اسی طرح جیسے ان کی اون کی سلائیاں ان کے خالی ہاتھوں کو بزی رکھتی ہیں۔ انہوں نے بہت ہی نرم مزاجی سے گفتگو کا رخ جوان ملازمہ کنیز کی طرف موڑا، جسے انہوں نے ابھی دکان کے باہر بہت ہی پریشان حال میں کھڑے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی بہت مشکل میں ہے بیچاری، چاچا شفیع نے کاؤنٹر کے پیچھے سے اپنی آواز کو بہت دھیما کرتے ہوئے کہا۔ جب بیگم سکینہ دھاگوں کے کاؤنٹر سے ذرا دور چلی گئیں، بیگم زبیدہ نے پچھلے مہینے اس پر سونے کی بالی چرانے کا الزام لگایا تھا، حالانکہ وہ بالی بعد میں کپڑوں کے باندھ کے پیچھے سے خود ہی مل گئی جہاں وہ پھسل کر گر گئی تھی۔ بیچاری کنیز تب سے اس حویلی میں ڈر ڈر کر قدم رکھ رہی ہے کہ کہیں چھوٹی سی بات پر اس کی نوکری نہ چلی جائے۔ مجھے تو لگتا ہے اس دن چائے کی میز پر بھی وہ اسی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ تو کیا وہ مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی میز کے پاس ہی تھی؟ تمہیں کچھ پتہ ہے؟ دادی بلقیس نے پوچھا۔ ہاں، ظاہر ہے وہ صبح سے ہی آنگن میں میزیں سجا رہی تھی، پر میں اس لڑکی کے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ بہت ہی شریف اور ایمانداری سے کام کرتی ہے، چاہے بیگم زبیدہ اس پر کتنا ہی شک کیوں نہ کریں۔ وہ تو کنیز فاطمہ تھیں جنہوں نے اس دن بیگم صاحبہ کے سامنے بول کر اس لڑکی کی جان بچائی اور کہا کہ بنا کسی ثبوت کے کسی پر الزام لگانا نہیں چاہیے۔ بہت ہی مناسب مزاج اور نرم عورت ہیں کنیز فاطمہ۔ انہوں نے ناحق اس لڑکی کے ساتھ کر دیا، حالانکہ انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دادی بلقیس نے چاچا شفیع کا شکریہ ادا کیا، اپنا سامان لیا اور بہت ہی آہستہ اور گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی گھر کی طرف نکل پڑی۔ جوان ملازمہ کنیز جو بہت خوف زدہ تھی، بیگم سکینہ کو بچپن کا پرانا حسد دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ خان بہادر سرفراز جو دیوار اور انگور کے درخت پر لڑ رہے تھے، اور اس پورے الجھے ہوئے معاملے کے درمیان ایک نرم اور بڑی ہی مناسب مزاج عورت کی طرح سب کی مدد کرنے والی کنیز فاطمہ، جو ہمیشہ ٹھیک اس جگہ پر موجود ہوتی تھی جہاں کسی کی نظر اس پر دشمنی کا شک کرنے کے لیے نہ جائے۔ دادی بلقیس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتری جب انہوں نے اس بات پر غور کیا۔ کنیز فاطمہ قصبے کے عام رواجوں کے مطابق کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس پر کوئی گہری نظر رکھتا۔ وہ ہمیشہ سادہ سفید یا گرے رنگ کا سوٹ پہنتی تھی۔ اس کی آواز بہت ہی نرم اور سنی سنائی سی تھی، اور اس نے اپنی زندگی کے 11 قیمتی سال بیگم زبیدہ کی حویلی کے پھول سجانے، ان کے خطوں کا جواب لکھنے، گھر کے چھوٹے موٹے خرچے چلانے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی طبیعت کو سنبھالنے میں گزار دیے تھے۔ پورے زمانہ پور کے لوگ اس بات پر متفق تھے کہ کنیز فاطمہ حویلی کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے، صبر کرنے والی، ہمیشہ پیچھے رہنے والی اور اپنی مالکین کے آرام کے لیے ہر وقت تیار رہنے والی عورت۔ دادی بلقیس اگلے دن دوپہر کے وقت حویلی گئیں، اس بہانے کہ جو کتابوں کا رسالہ انہوں نے بیگم زبیدہ سے لیا تھا وہ واپس کرنا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کنیز فاطمہ اس وقت حویلی کے آخری کونے میں بنے چھوٹے سے شیشے کے پوٹ گھر میں اکیلی بیٹھی تھی، جہاں وہ بہت ہی باریک بینی سے نئے پودوں کی مٹی سیدھی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت تجربہ کار تھے، بالکل اس عورت کی طرح جسے پودے اگانے کا سچا شوق ہو۔ دادی بلقیس، آپ کا آنا بہت ہی اچھا لگا۔ کنیز فاطمہ نے اپنی مٹی والی کھرپی ایک طرف رکھی اور بہت ہی پرسکون طریقے سے اپنے دستانے نکال لیے۔ میں سچ کہوں تو تھرسڈے کے اس افسوسناک واقعے کے بعد سے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ خود کو کس کام میں بزی رکھوں۔ ایسے صدمے کے بعد
انسان اگر کام نہ کرے تو ذہن خراب ہوتا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں پودوں کے لیے بہت شفا ہے بیٹا، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے، دادی بلقیس نے پود گھر کے اندر آتے ہوئے کہا۔ یہ کچن کے پاس جو چھوٹا سا باغیچہ ہے، یہ میں نے اس دن چائے کے وقت آنگن سے دیکھا تھا۔ تم اس کی دیکھ بھال خود کرتی ہو یا مالی کو کہتی ہو؟ سبزیاں اور خاص جڑی بوٹیاں تو میں خود ہی دیکھتی ہوں۔ ہاں، جو باہر کے لون اور گلاب ہیں ان کے لیے بوڑھا مالی آتا ہے، پر مجھے لگتا ہے جو چیز انسان کے کام آ سکے، جیسے مربع، خمیرے یا طبیعت کے لیے نرم عرق، انہیں خود اپنے ہاتھوں سے اگانا چاہیے۔ اس نے ایک نرم پر تھوڑی تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جو اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچا۔ ایسی نوکری میں جہاں آپ کا اپنا کوئی گھر نہ ہو، ایسی باتوں سے انسان کو لگتا ہے کہ وہ کسی کام کا ہے، نہ کہ صرف ایک سزا کا ساتھی۔ اور یہ جو حویلی کی پرانی دیوار کے ساتھ تم نے رنگ برنگے پودے لگائے ہیں، میں نے دیکھا وہاں بہت ہی خوبصورت کچلا کے پودے بھی کھلے ہوئے ہیں اس سال، ڈیفلینم کے ساتھ۔ دادی بلقیس نے جب یہ نام لیا تو کنیز فاطمہ کی کمپوزڈ آنکھوں کے پیچھے کچھ بہت ہی تیزی سے چمکا اور اگلے ہی پل غائب ہو گیا، اتنی تیزی سے اگر کوئی اور ہوتا تو سمجھتا کہ شیشے پر پڑتی دھوپ کا کوئی دھوکہ تھا۔ میری امی بھی اپنے زمانے میں یہ پودے اگایا کرتی تھیں، کنیز فاطمہ نے ایک چھوٹے سے پوز کے بعد بہت ہی آہستہ سے کہا۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں دیوار کے ساتھ، پر ہاں، انسان کو ذرا سنبھل کر رہنا پڑتا ہے اگر گھر میں بچے یا پالتو جانور ہو۔ حالانکہ حویلی میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دادی بلقیس نے اس بات کو وہیں چھوڑ دیا اور بہت ہی عام بہانے سے پوچھا کہ اسے بیگم زبیدہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور کیا اس کا اپنا کوئی خاندان پیچھے ہے۔ اس سال آنے والی خریف پر 11 سال پورے ہو جائیں گے، کنیز فاطمہ نے دوبارہ مٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بیگم صاحبہ کے پاس تب آئی تھی جب میری امی کا انتقال ہوا تھا۔ میں نے سالوں تک ان کی بیماری میں ان کی خدمت کی تھی، اور ان کے جانے کے بعد میرے سامنے زندگی کا کوئی راستہ کھلا نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں جا سکتی۔ میرا اپنا کوئی خاندان نہیں ہے، میرے ابا بچپن میں ہی چلے گئے تھے اور امی نے کبھی ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی تھی۔ یہ بیگم زبیدہ تھیں جنہوں نے مجھ پر رحم کھایا اور مجھے اس حویلی میں رکھ لیا جب میرے پاس اس دنیا میں جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تم بہت فرما برداری سے ان کے ساتھ رہی ہو اتنے سالوں سے، میں ان کی شکر گزار ہوں۔ دادی بلقیس، میرے پاس اس دنیا میں جو کچھ ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ اس کے الفاظ بالکل ٹھیک تھے، پر دادی بلقیس نے نوٹ کیا کہ ان الفاظ کے نیچے ایک ایسی دیوار تھی جو تھوڑی سی کمزور لگ رہی تھی، جیسے کوئی سر ہولڈ کرتے ہوئے آخر میں ذرا سا لرز جاتا ہے۔ پر ہاں، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ جب میری اپنی عمر اس حویلی میں بوڑھی ہو جائے گی تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے اتنے سالوں میں اپنی اس تنخواہ سے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا۔ بیگم صاحبہ مجھے تنخواہ بہت اچھی دیتی ہیں، میں اس بات سے مکر نہیں سکتی، پر تنخواہ اچھی ہونا اور آنے والے کل کے لیے ایک پکا ٹھکانہ ہونا دونوں بہت الگ باتیں ہیں، ہے نا؟ اس نے یہ بات بہت ہی ہلکے مذاق کے طریقے سے کہی، پر دادی بلقیس، جنہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی ان باتوں کو سننے میں گزاری تھی جو وہ منہ سے کہہ نہیں پاتے تھے، انہوں نے اس ہلکے لہجے کے پیچھے ایک سچا اور گہرا خوف سنا۔ میرا خیال ہے، دادی بلقیس نے بہت ہی نرم اور باریک الفاظ چنتے ہوئے کہا، کہ بیگم زبیدہ پچھلے کچھ دنوں سے اپنی وصیت بدلنے کا سوچ رہی تھیں۔
کنیز فاطمہ کے ہاتھ مٹی کی تھالی پر اچانک رک گئے۔ انہوں نے اس بارے میں آپ سے کوئی سیدھی بات کی دادی بلقیس؟ صرف اتنا کہ مجھے پتہ چلا کہ تم دونوں کے درمیان اس وصیت کا کوئی سلسلہ چل رہا تھا جو شاید اس سپٹمبر کے آخری ہفتے سے پہلے فارمل طریقے سے طے ہونا تھا۔ سپٹمبر! کنیز فاطمہ نے اس لفظ کو بہت ہی دھیمی آواز میں اپنے اندر دہرایا، اور ایک خوف زدہ لمحے کے لیے اس کے نرم اور مناسب مزاج چہرے کا پردہ بالکل ہٹ گیا، جس کے پیچھے ایک بہت ہی گہرا اور زخمی غصہ سامنے آیا۔ ہاں، خیر، یہ بیگم صاحبہ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اور میرا یہ حق نہیں کہ میں حویلی کے خفیہ معاملات پر کسی سے بات کروں، چاہے آپ کا دھیان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اور مجھے امید ہے آپ مجھے اس پر مزید بات نہ کرنے کے لیے معاف کریں گی۔ وہ اچانک اٹھی، اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑی، اور اس کے ہاتھ اس بار بالکل سیدھے نہیں تھے بلکہ تھوڑے سے کانپ رہے تھے۔ آپ مجھے اجازت دیں، مجھے بیگم صاحبہ کے شام کے عرق اور دواؤں کا دیکھنا ہے، اس سے پہلے کہ حکیم صاحب کی دکان بند ہو جائے۔ دادی بلقیس نے اسے بہت تیزی سے حویلی کی طرف جاتے دیکھا، اور پھر وہ اکیلی اس دیوار کے پاس کھڑے کچلا کے پودوں کو دیکھنے لگی جو بہت حسین، لمبے اور بالکل عام سے دکھ رہے تھے۔ حویلی کے کچن کے دروازے سے مشکل سے 6 فٹ دور تھے۔ ان کے جھرے دھار پھول نرم ہوا میں ہل رہے تھے، جیسے ان کے پاس چھپانے کو کوئی راز نہ ہو۔ کامران حشمت کے چہرے پر اس بے فکر جوان مرد کا سکون تھا جسے زندگی میں کبھی اس بات پر شک نہیں ہوا تھا کہ قسمت ہمیشہ اس کے حق میں ہی فیصلہ کرے گی، اور دادی بلقیس کو اس کی یہی عادت اس بات پر مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس کے معمولی معاملات کے بارے میں ذرا مزید جاننا چاہتی تھی، جس پر کامران خود ابھی کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ دادی بلقیس کی اس سے ملاقات اگلے دن قصبے کے باہر بنے ایک پرانے مسافر خانے کے پاس ہوئی، جہاں وہ شہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بلیئرڈ کھیلنے اور چودھری حشمت کے پرانے معاملات دیکھنے میں بہت سارا وقت گزار رہا تھا۔ آنٹی زبیدہ تو بالکل ٹوٹ چکی ہیں، کامران نے دادی بلقیس کے سامنے بیٹھے ہوئے اسی پورے اعتماد سے کہا جسے دادی بلقیس نے پہلے ہی نوٹ کیا تھا۔ میں اس بات پر حیران نہیں ہوں، حویلی کی میز پر کسی کا اس طرح اچانک مر جانا کوئی عام بات نہیں ہے، پر خیر ایسی باتیں اس عمر میں ہو ہی جاتی ہیں، ہے نا؟ تمہیں تو اپنی تایا زاد امی سے بہت لگاؤ ہے کامران، تم سچ میں ان کا دھیان رکھتے ہو؟ دادی بلقیس نے پوچھا۔ انہوں نے سالوں سے میرے ساتھ بہت بھلائی کی ہے بلقیس بی بی، میرے پاس اس دنیا میں جو کچھ ہے انہی کا دیا ہوا ہے۔ جب آکسفورڈ سے پڑھ کر واپس آنے کے بعد میرے ابا کا انتقال ہوا تو خاندان پر بہت سارا قرض تھا۔ آنٹی زبیدہ نے ہی تب سے مجھے سنبھالا ہے، اور خدا انہیں زندگی دے، آنے والے کل میں بھی انہی کی وصیت سے میرا گزارا ہونا ہے۔ کامران کی وہ حسین مسکراہٹ ایک پل کے لیے ذرا بدلی، اور اس کے چہرے پر ایک ہوشیاری آئی۔ میں آپ سے یہ بات بہت ہی خفیہ طریقے سے کر رہا ہوں، پر پچھلا سال میرے لیے مالی طور پر بہت مشکل رہا ہے۔ شہر میں کچھ قسمت کی بازی اور 2-3 ایسی زمینوں کی خرید و فروخت تھی جو ویسے کام نہیں آئی جیسے میں نے سوچا تھا۔ میں آنٹی زبیدہ سے اس بارے میں بات کرنے ہی والا تھا کہ یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ تو تم نے ان سے کچھ مدد مانگی تھی؟ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے میرے آنے والے حصے میں سے کچھ رقم پہلے ہی دے دیں۔ انہوں نے میری بات بہت نرم مزاجی سے سنی تھی، پر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ذرا دھیان دلا کر کہا کہ وہ اپنی وصیت پر دوبارہ سوچ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کنیز فاطمہ کے لیے بھی کچھ پکا ٹھکانہ بنانا چاہتی ہیں،
کیونکہ اب اس کی عمر بھی بڑھ رہی ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ آنٹی زبیدہ کا دل ہمیشہ سے ہی ایسے بے آسرا لوگوں کے لیے نرم رہا ہے۔ دادی بلقیس کے لیے یہ گفتگو بہت ہی اہم تھی، جس کا وزن جوان کامران ابھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگر بیگم زبیدہ سچ میں سپٹمبر کے آخری ہفتے سے پہلے وصیت بدلنے والی تھی، جو حویلی میں دو الگ لوگوں کے پاس اس تبدیلی سے ڈرنے کی بہت بڑی وجہ تھی۔ ایک تو خود کامران، جس کا اپنا حصہ اس تبدیلی سے کم ہو جاتا، اور دوسری خود کنیز فاطمہ۔ اگر بیگم زبیدہ نے آخری میں اپنا ارادہ بدل دیا ہو اس سے پہلے کہ وکیل کاغذات پر ان کی دستخط کرواتے، اسی لمحے شہر کے وکیل جناب ایڈورڈ کیتھارٹ، جو بیچاری فرحت کے دور کے بھائی تھے، مسافر خانے میں داخل ہوئے۔ وہ شہر سے فرحت کو دیکھنے آئے تھے، پر اب انہیں یہاں ان کے جنازے اور جائیداد کے معاملات کے لیے رکنا پڑ گیا تھا۔ وہ 50 سال کے ایک بہت باریک بین اور سنجیدہ وکیل تھے۔ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے، انہوں نے ٹیبل کے پاس آتے ہی کہا۔ فرحت کا دل ہمیشہ سے کمزور تھا اور کوئی بھی کوشش انہیں نہیں روک سکتی تھی۔ وہ ذاتی طور پر ایک نرم اور مناسب جائیداد کی مالک تھیں۔ جب ان کے آخری خاندان ہونے کے ناطے میرے پاس آئے گی، میں نے یہ بات اس لیے پہلے ہی صاف کر دی کیونکہ پورے قصبے کو چاچا شفیع کی دکان سے پتہ چل ہی جانا تھا، تو بہتر ہے آپ مجھ سے ہی سن لیں۔ دادی بلقیس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی میں گھر کی طرف نکل پڑیں۔ اب زمان پور میں 5 ایسے لوگ تھے جن کا معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے جائیداد اور پیسے سے جڑا تھا، پر ان میں سے کسی کا بھی سلسلہ اس عجیب جرم کے نقشے پر ٹھیک سے بیٹھ نہیں رہا تھا، جیسا دادی بلقیس اب ہلکے سے سمجھنا شروع کر رہی تھی۔ وہ جوان ملازمہ کنیز تھی، جس نے بنا کسی دھیان کے دادی بلقیس کو وہ آخری دھاگا دیا جسے وہ اس تھرسڈے کی شام سے صبر کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ دادی بلقیس نے اگلے سنڈے مارننگ کی نماز کے بعد اس لڑکی کو اکیلی مسجد کے باہر پرانی دیوار پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے ہاتھ پریشانی میں مروڑ رہے تھے۔ تمہارے لیے یہ ہفتہ بہت مشکل رہا ہے بیٹا، دادی بلقیس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بہت نرم آواز میں کہا۔ امید ہے بیگم زبیدہ نے اس سونے کی بالی کے معاملے پر تمہیں دوبارہ کچھ نہیں کہا ہوگا۔ کنیز نے حیرت سے دیکھا۔ آپ کو اس بارے میں پتہ ہے بی بی؟ اس قصبے کی دیواروں کے بھی کان ہیں، پر میں نے وہ بالی نہیں لی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ کنیز فاطمہ نے بیگم صاحبہ کے سامنے بول کر میری جان بچائی۔ میں ہمیشہ ان کی شکر گزار رہوں گی، پر بی بی، اسی وجہ سے میرا دل بہت پریشان ہے کہ میں تھرسڈے کی اس بات پر چپ بیٹھی ہوں۔ جب سب کہہ رہے ہیں کہ بیچاری فرحت صاحبہ اپنے کمزور دل کی وجہ سے چلی گئیں، تو میں کوئی نیا شور نہیں چاہتی۔ تم نے اس تھرسڈے کو کیا دیکھا تھا کنیز؟ مجھے بتاؤ۔ لڑکی نے آس پاس دیکھا اور بہت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ وہ کرسیاں تھیں بی بی، اور مربے کی مٹکی بھی۔ میں نے صبح خود پوری میز لگائی تھی۔ بیگم زبیدہ کی کرسی کھڑکی کے پاس رکھی تھی، جہاں وہ دوپہر کے وقت سوئیاں چلانا پسند کرتی ہیں، اور ان کا مخصوص زعفرانی خمیرہ بھی ان کی کرسی کے بالکل پاس رکھا تھا۔ میں نے بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر مہمانوں کے آنے سے مشکل سے 10 منٹ پہلے کنیز فاطمہ نے مجھے بہت جلدی میں حویلی سے دودھ لینے بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ دودھ کم ہے، حالانکہ مجھے پکا یاد تھا کہ کچن میں کافی دودھ موجود تھا۔ مجھے وہاں آنے جانے میں 20 منٹ لگ گئے۔ جب میں واپس آئی تو مہمان داخل ہو رہے تھے۔
پر جب میں چائے دینے آنگن میں آئی تو مجھے پتہ لگا کہ خمیرے کی مٹکی ذرا سی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے۔ وہ تھی تو کھڑکی کے پاس ہی، پر اس کا ڈھکن ذرا سا ٹیڑھا تھا، جیسے میرے جانے کے بعد کسی نے اسے کھولا ہو۔ دادی بلقیس بالکل خاموش ہو گئی، ان کی سلائیاں گود میں رک گئیں۔ تم نے یہ بات حکیم صاحب یا قصبے کے چوکیدار کو نہیں بتائی؟ کہیں سے کچھ چوری تو نہیں ہوا تھا بی بی، اور میرا یہ حق نہیں تھا کہ میں کنیز فاطمہ پر کوئی شک کروں۔ انہوں نے تو ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ تم بہت سمجھدار ہو لڑکی، دادی بلقیس نے کہا، پر تم میری اس بات کا ابھی قصبے میں کسی سے ذکر نہیں کرو گی۔ مجھے ایک اور بات بتاؤ، آخر میں بیگم زبیدہ کو اپنی کرسی بدلنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ وہ بھی کنیز فاطمہ نے ہی کہا تھا بی بی۔ انہوں نے آتے ہی بیگم صاحبہ سے کہا تھا کہ کھڑکی کی ٹھنڈ انہیں بیمار کر دے گی۔ میں نے سوچا وہ ان کا بھلا چاہتی ہیں، جیسا وہ ہمیشہ کرتی ہیں۔ ہاں، دادی بلقیس نے بہت ہی آہستہ سے سامنے دیکھنے والے قصبے کے گھروں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم نے بالکل ٹھیک سوچا۔ انہوں نے کنیز کو تسلی دی اور حویلی کے نقشے کو اپنے ذہن میں جوڑنا شروع کیا۔ وہ خاص خمیرہ جو صرف بیگم زبیدہ کے ہاضمے کے لیے تھا، وہ 20 منٹ کی جھوٹی دوری جو کچن خالی کرنے کے لیے بنائی گئی، وہ مٹکی کا ٹیڑھا ڈھکن، اور وہ کرسی جو آخری لمحے میں ایک ایسی عورت کو دے دی گئی جس نے کبھی پہلے وہاں بیٹھنے کی ضد نہیں کی تھی، اور اس ایک نرم کرسی پر بیٹھتے ہی اس کے جسم میں وہ خوراک چلی گئی جو کبھی اس کے لیے بنائی نہیں گئی تھی۔ دیوار کا پرانا جھگڑا، غلط جگہ رکھی چاندی کی چمچ، اور سپٹمبر کی وہ تاریخ جب نشانیاں سب ایک ہی راستے پر چل رہی تھیں۔ دادی بلقیس نے اسی شام حکیم صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، اس بہانے کہ ان کے ہاتھوں کے جوڑوں میں سردیوں کی وجہ سے درد پڑ رہا ہے۔ انہوں نے گفتگو کو بہت ہی چالاکی سے بیچاری فرد کی موت کی طرف موڑا۔ ہم دونوں کے درمیان بلقیس بی بی، اور بہت ہی خفیہ طریقے سے، حکیم صاحب نے اپنا حقہ بڑھاتے ہوئے کہا، میں ذاتی طور پر اس دن پوری طرح متفق نہیں تھا، پر میں خاندان کے اس ڈر میں کوئی نیا شور نہیں چاہتا تھا۔ فرد کا دل کمزور تو تھا، پر جس تیزی سے ان کا جسم نرم ہوا، ان کے ہونٹوں کا رنگ جیسے پیلا اور نیلا پڑ گیا تھا، وہ مجھے میڈیکل کتابوں میں لکھے کچھ خاص پودوں کے زہر کی یاد دلا رہا تھا۔ جیسے کچلا حکیم صاحب؟ ہاں، بالکل۔ کچلا کے پتوں کا عرق اگر بوڑھے لوگوں کو دیا جائے تو اس کی نشانیاں بالکل دل کے دورے جیسی لگتی ہیں، اور کوئی بھی عام شہری، ڈاکٹر یا حکیم اس رسپیکٹیبل حویلی میں دشمنی کا شک نہیں کرے گا۔ پر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور فرد کا اس قصبے میں کوئی دشمن نہیں تھا۔ ہاں، دادی بلقیس نے اپنا پیالہ رکھتے ہوئے کہا، ان کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ یہی وہ سب سے بڑی بات تھی جو دادی بلقیس کو پہلے دن سے پریشان کر رہی تھی۔ خان بہادر، سکینہ، وکیل، سب نے فرد کو بہت ہی نرم اور اگری کرنے والی عورت بتایا تھا، اور ایک ایسی عورت جس کا دنیا میں کوئی دشمن نہ ہو، وہ اس مٹکی سے مر جاتی ہے جو کسی اور کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس کرسی پر بیٹھ کر مرتی ہے جہاں حویلی کے قانون کے مطابق بیگم زبیدہ کو بیٹھنا تھا۔ یہ جرم کبھی فرد کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اس چاندی کے چمچ کے بارے میں سوچا جو جلدی میں غلط طبق میں رکھا گیا تھا، وہی چمچ جس نے اس خمیرے میں کچلا کا عرق ملایا تھا، اور کنیز کے واپس آنے کے ڈر میں اسے غلط جگہ رکھ دیا تھا۔ انہوں نے دیوار کے ساتھ کھڑی کنیز فاطمہ کے پودوں کا سوچا، اس وصیت کو سوچا جو ابھی تک بدلی نہیں گئی تھی، اور اس خادم خاص کو سوچا جسے 11 سال کی نوکری کے بعد پتہ چلا
کہ اس کے آنے والے ٹھکانے اچانک بھتیجے کے قرض کی وجہ سے مٹا دیے گئے ہیں۔ 11 سال کا صبر جب 1 مہینے کے اندر اچانک خوف اور غصے میں بدل جائے تو نرم سے نرم عورت بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ دادی بلقیس نے اگلے دن صبح اٹھتے ہی سیدھے بیگم زبیدہ کی حویلی جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس معاملے کا آخری فیصلہ کر سکیں۔ دادی بلقیس کی سخت اور پکی ضد پر اگلے دن دوپہر کے وقت حویلی کے پرانے اور بھاری ڈرائنگ روم میں سب لوگ جمع ہوئے۔ حویلی کے در و دیوار پر خاموشی کا گہرا سایہ تھا۔ بیگم زبیدہ نے اپنے مخصوص رنگین کپڑے پہنے تھے، چہرے پر زرد رنگت کے اپنے پسندیدہ کرسی پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ خان بہادر سرفراز اپنی لمبی مونچھوں کو غصے اور حیرت میں پرکھتے ہوئے ایک کونے میں کھڑے تھے کہ انہیں اس طرح اچانک کیوں بلایا گیا ہے۔ بیگم سکینہ فینوک ہمیشہ کی طرح ہاتھ والے پنکھے سے ہوا دے رہی تھی، پر اس بار ان کے ہاتھ میں وہ پہلے جیسا سکون نہیں تھا۔ جوان کامران بہت ہی بے چین دکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ شہر کے وکیل ایڈورڈ کیتھارڈ بہت ہی سنجیدہ اور خاموش بیٹھے پورے کمرے کا جائزہ لے رہے تھے، جبکہ جوان ملازمہ کنیز دروازے کے پاس کھڑی ڈر کے مارے اپنے ایپرن کو ہاتھوں میں مروڑ رہی تھی۔ کنیز فاطمہ خادم خاص سب سے الگ کھڑکی کے پاس کھڑی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ کی طرح اس کی گود میں بہت ہی تمیز سے بندھے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ بالکل پرسکون، نرم اور انجان سا تھا، جیسے اس کے اس بھولے چہرے کے پیچھے کوئی گہرا راز دفن ہی نہ ہو۔ میں نے آپ سب کو یہاں اس لیے جمع کیا ہے، دادی بلقیس نے بہت ہی دھیمی اور پکی آواز میں گفتگو شروع کی۔ انہوں نے اس بار سفید اون اور سلائیاں اپنی گود میں بالکل چپ چاپ رکھ دی تھی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں کی گہری سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ بیچاری فرید صاحبہ کی موت کوئی عام قدرتی حادثہ نہیں تھی، وہ ایک بہت ہی باریک بینی سے بنایا گیا جرم تھا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے یہ جرم کبھی فرید کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا، وہ اس خوفناک سازش کا نشانہ تھی ہی نہیں۔ کمرے میں اچانک ایک شور پھیل گیا۔ خان بہادر سرفراز نے ذرا آگے بڑھتے ہوئے بھاری آواز میں پوچھا، بلقیس بی بی، آپ کے اس عجیب بیان کا آخر مطلب کیا ہے؟ کھل کر بات کریں۔ وہ خمیرے کی چھوٹی سی مٹکی جس سے بیچاری فرید نے 2 نوالے کھائے تھے، دادی بلقیس نے بنا رکے سیدھی ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بیگم زبیدہ کا اپنا مخصوص خمیرہ تھا، جو حکیم صاحب کے کہنے پر صرف ان کے ہاضمے کے لیے بنایا جاتا تھا، اور پچھلے 11 سال میں اس حویلی میں وہ کبھی کسی مہمان کے سامنے نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ مٹکی اس تھرسڈے کو کھڑکی کے پاس رکھی میز پر بیگم زبیدہ کی اپنی مخصوص کرسی کے پاس سجائی گئی تھی، جہاں وہ ہمیشہ دوپہر کے وقت بیٹھنا پسند کرتی ہیں۔ وہ تو آخری لمحات میں ایک ایسی نرم سی کوشش کی گئی، ایک نرم سا مشورہ دیا گیا کہ کھڑکی کی ٹھنڈی ہوا سے بیگم صاحبہ بیمار پڑ جائیں گی اور انہیں کسی گرم جگہ پر بیٹھنا چاہیے، اور ایسی نرم بات پر بیگم زبیدہ نے اپنی کرسی بدل لی۔ انہوں نے بنا کسی دھیان کے اپنا وہ زعفرانی خمیرہ اور اپنی کرسی اس عورت کے لیے چھوڑ دی جو حویلی میں بطور مہمان آئی تھی، اور فرید نے انجانے میں وہ خوراک اپنے جسم میں اتار لی جو اس دنیا میں صرف اور صرف بیگم زبیدہ کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں کھڑی ہر ایک آنکھ بہت ہی آہستہ اور لرزتی ہوئی کنیز فاطمہ کی طرف گھوم گئی۔ اس کے چہرے کا وہ پرسکون پردہ اب تک بدلا نہیں تھا، پر دادی بلقیس نے نوٹ کیا کہ اس کے نرم ہاتھ جو اس کی گود میں بندھے تھے اب بالکل پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے۔
اس خوفناک کام کے پیچھے جو وجہ تھی، دادی بلقیس نے آگے کہا۔ ان کا لہجہ نرم پر بہت صاف تھا۔ وہ جائیداد اور وصیت کا وہ معاملہ تھا جو سالوں سے چلتا آ رہا تھا، پر کبھی کاغذات پر پکا نہیں ہوا تھا۔ ایک ایسی عورت جس نے اپنی جوان عمر کے 11 قیمتی سال اس حویلی کی خدمت، دواؤں اور خطوں میں گزار دیے، اسے ایک سولم وعدہ کیا گیا تھا کہ آنے والے کل میں اس کا اپنا ایک ٹھکانہ ہوگا، پر اسی سپٹمبر کے آخری ہفتے سے ٹھیک 2 دن پہلے اسے بہت ہی صاف الفاظ میں بتا دیا گیا تھا کہ بھتیجے کامران کے شہر کی قسمت کے قرض بہت زیادہ ہیں، اس لیے پرانی وصیت ہی چلے گی اور اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ ساری زندگی کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ اس کا بوڑھا آنے والا کل اچانک مٹی میں ملا دیا جائے، اور 11 سال کی فرما برداری جب ایک جھٹکے میں غصے اور نا امیدی میں بدلتی ہے تو دل میں بہت گہرا زہر اترتا ہے۔ دادی بلقیس، کنیز فاطمہ نے آخر کار بہت ہی آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز بالکل سیدھی اور نرم تھی۔ آپ کے پاس میری اس دشمنی کا کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ہے جو آپ شہر کے وکیل یا چوکیدار کے سامنے رکھ سکیں۔ میرا خیال ہے میرے پاس ثبوت موجود ہے بیٹا، دادی بلقیس نے بہت ہی نرم مزاج سے جواب دیا۔ جوان ملازمہ کنیز نے صاف دیکھا تھا کہ جب تم نے اسے جھوٹے دودھ کے بہانے 20 منٹ کے لیے حویلی سے دور بھیجا تو اس کے واپس آتے ہی مٹکی کا ڈھکن ٹیڑھا تھا، اور حکیم صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس خمیرے کے بچے ہوئے حصے میں جسے میں نے چوکیدار کے ذریعے سنبھال کر رکھوایا تھا، حویلی کی کچن کے پاس اگے کچلا کے پتوں کا عرق موجود ہے، اور تم حویلی کے کچن سے باہر آنے کے بعد سے اس ٹیوزڈے کی گفتگو کو کبھی بھول نہیں سکتی، جہاں بیگم زبیدہ نے تمہیں صاف الفاظ میں تمہاری بوڑھی عمر کے لیے منع کر دیا تھا۔ کنیز فاطمہ کا وہ لمبے سالوں کا صبر اور کمپوزر آخر کار ٹوٹ گیا، بالکل اس دیوار کی طرح جو بہت سالوں سے پانی کا گہرا زور سہ رہی ہو اور اچانک پھٹ جائے۔ میں نے فرد کے لیے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی نرم آواز اب اچانک چیخ میں بدل گئی اور اس کے ہونٹوں سے غصہ نکل آیا۔ فرد مجھ سے بہت نرم تھی، وہ اس حویلی کے باقی لوگوں جیسی بے پرواہ نہیں تھی، وہ زبیدہ تھی، زبیدہ جس کے نصیب میں سب کچھ آیا۔ 11 سال تک میں نے اس کے پھول سجائے، اس کے نخرے اٹھائے، اس کے ہاضمے کا عرق بنایا، اور اس ایک جھٹکے میں میری پوری زندگی اس بے فکر بھتیجے کے جوئے کے قرض پر وار دی، بنا کسی ایک سوچ کے کہ میرا اس دنیا میں کیا بنے گا۔ میں نے صرف اپنا وہ حق مانگا تھا جو مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اور میں نے کبھی کسی کی موت نہیں چاہی تھی جو میرے اس وعدے کے درمیان کھڑا ہو۔ پر پھر بھی ایک جان چلی گئی بیٹا، دادی بلقیس نے بہت ہی نرم اور افسوسناک آواز میں کہا، جو کسی کے درمیان کھڑی نہیں تھی، جس کا اس جائیداد سے کوئی سلسلہ نہیں تھا سوائے ایک نرم کرسی کے اور ایک عام انسان کی نرم مزاجی کے جو اس نے انجانے میں دکھائی تھی۔ جناب ایڈورڈ کیتھارٹ بہت ہی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھے، اور انہوں نے باہر کھڑے قصبے کے چوکیدار کو اندر بلایا جو کافی دیر سے وہاں کھڑا تھا۔ آنے والے ہفتوں میں زمان پور کا سکون بہت ہی آہستہ آہستہ اپنی پرانی راہ پر واپس لوٹ آیا، حالانکہ قصبے کے آنے والی شام کی چائیوں پر اب وہ پہلے جیسا بے فکر شور نہیں ہوتا تھا۔ چاچا شفیع کی دکان اور حویلی کے آنگن میں ہر کوئی اس بات پر متفق تھا کہ دادی بلقیس کی ان نیلی اور خاموش آنکھوں سے قصبے کی دیواروں کے پیچھے کا کوئی بھی راز نہیں چھپ سکتا۔ بیگم زبیدہ نے بہت صدمے کے بعد شہر سے نئے وکیل کو بلایا،
اور اپنی وصیت کو سچ میں بدل دیا۔ کامران کے لیے ایک مناسب حصہ رکھا، فرحت کی یاد میں مسجد کی چھت کے لیے ایک بڑا چندہ دیا، اور حویلی کے باغیچے سے اس زعفرانی خمیری کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ دادی بلقیس واپس اپنے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں اور انہوں نے سفید اون کی سلائیاں دوبارہ چلانا شروع کر دیں۔ انہوں نے شام کی ٹھنڈی ہوا میں سوچا کہ اس دنیا میں سب سے خطرناک غصہ اور دشمنیاں وہ نہیں ہوتیں جو باہر سے بہت شور مچاتی ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہیں جو سالوں تک ایک بہت ہی نرم، فرمانبردار اور مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے چپ چاپ ابلتی رہتی ہیں، اور بس ایک آخری نا امیدی کا انتظار کرتی ہیں کہ پورا کا پورا حادثہ باہر نکل آئے۔